अस्सलाम वालेकुम। पेशी खिदमत है दिलों को लर्जाती आसेबी कहानी लाल साधु का आठवां और आखिरी हिस्सा। पिछली एपिसोड में आपने सुना था कि हामिद अली शेर और उस काली के मंदिर का खात्मा कर देता है। मेहरनिगार और अब्दुल जलील साधु की तलाश में समाधि की तरफ जाते हैं और रास्ते में नदी पर उन्हें चुड़ैलें नहाती हुई नजर आती हैं और मेहरनिगार बेजिगरी से उनका खात्मा कर देती है। उसके बाद मैंने सिर्फ मुस्कुराने पर इक्तफा किया था और उन चुड़ैली की तरफ मुतवज्जा हो गई जो साकित व जामिद हो चुकी थी और अब उनके जिस्म पिघलने लगे थे। अचानक मुझे हामिद अली का ख्याल आ गया। वो तकरीबन 11 बजे जुग्गी से रवाना हुआ था और अब असर का वक़्त करीब हुआ चाहता था। न जाने वो किस हाल में होगा, उसने क्या खाया पिया होगा। इस ख्याल ने मुझे इस कदर परेशान कर दिया कि मैंने समाधि को चेक करने का प्रोग्राम मुलतवी कर दिया और जलील की तरफ बढ़ गई। जलील भाई, कहीं हामिद अली किसी परेशानी में मुब्तला ना हो गया हो। क्या तुम काली के मंदिर तक मेरी रहनुमाई नहीं करोगे? क्यों नहीं बहना, चलो मैं हाजिर हूँ, कहते हुए वो आगे बढ़ गया। काफी देर बाद जब हम बेरी के जंगल का निस्फ फासला अबूर कर चुके थे तो सामने ही से हामिद अली आता हुआ नजर आ गया। गो के बेरी के जंगल में अंधेरा हो चुका था, लेकिन इस कदर भी नहीं कि हामिद को पहचान ना सकती। वो निढाल सा लग रहा था। उस पर नजरें पड़ते ही मेरी तमाम हंसियात सिमट कर मेरे चेहरे पर आ जमी थी। कैसे हो हामिद? करीब पहुंचते ही मैंने पूछा। बाबा, भूख प्यास ने निढाल कर दिया है मेहर, वो जलील से मुसाफे करते हुए बोला और मैंने मशकीज़ा जंबील से निकालते हुए उसे थमा दिया। पहले थोड़ा सा पानी पी लो, फिर जलील की कुटिया में बैठकर खाना भी खा लेना। गर्ज ये कि हामिद अली ने मनपसंद खाना खा लिया। हम तीनों ने मशकीज़े के पानी ही से वुजू बनाया और नमाज असर अदा की। अब झुग्गी में इस कदर अंधेरा बढ़ चुका था कि हम एक दूसरे की शक्लें भी ना देख पा रहे थे। हामिद, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम इस झुग्गी से बाहर निकलकर नदी किनारे जा बैठे? मैंने लब कुशाई की। बाखुदा, मैं भी यही कहने वाला था। चलो उठो, लेकिन पहले कंदील रोशन कर लो, कहते हुए हामिद उठ खड़ा हुआ। ठीक उसी लम्हे जंबील भी रोशन हो गई। जलील पहले ही उठ खड़ा हुआ था। हम जब जुगी से निकले तो मगरिब का वक़्त हुआ चाहता था, लिहाजा हमने रफ्तार तेज कर दी। कतः नजर उसके जलील दाएं बाएं यूं तक रहा था जैसे उसे किसी की मुतवक्का आमद की जुस्तजू हो। क्या देख रहे हो जलील? हामिद ने पूछा। हैरत अंगेज हामिद भाई, हैरत अंगेज बात है। सूरज ढलते ढलते बेरी के हर दरख्त पर दो दो तीन तीन दिए रोशन हो जाया करते थे। पायल और घुंघरू की झनकारें गूंजती रहती थी, मगर आज ना तो कोई दिया जलता दिखाई दे रहा है और ना ही किसी किस्म की आवाजें सुनाई दे रही हैं। जलील भाई, ये सब परवरदिगार की करम नवाजियां हैं। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द तुम यहाँ एक मुस्लिम आबादी देखोगे। हम खाने और नमाज इशा से फारिग हो चुके थे और समाधि से बहुत करीब जमीन पर चादर बिछाकर उस पर बैठे थे। मेरी जंबील से फूटने वाली रोशनी चंद गज तक के अतराफ को रोशन रखे हुए थी और मैं हामिद अली को दिन भर की कार्रवाई सुना रही थी। जलील चित लेटा हुआ नीलगो आसमान पर जगमगाते सितारों से लुत्फ अंदोज हो रहा था और जो कुछ मैं कह रही थी वो खामोशी से सुन रहा था। मेरी खामोश होने के बाद हामिद अली ने खुद पर बीते हुए वाकयात बतला दिए। इस तरह की गुफ्तगू में रात काफी हद तक अपना सफर तय कर चुकी थी। हमारे हालात सुन लेने के बाद यूं लगता है कि अरवाह खबीसा का इस पूरे इलाके से तकरीबन खात्मा हो चुका है और साधु लाल की मदद करने वाला शेर भी दादे फनाह को पहुंच गया है। हाँ मेहरनिगार, और तुम्हारी रुदाल सुन कर लेने के बाद मुझे यूं लगता है कि साधु लाल अब तनहा रह गया है। मैंने पुरसोच लहजे में कहा। जी हाँ, लेकिन तुम इस बात को क्यों भूलते हो कि साधुलाल सिंह अपने मंत्रों से किसी वक्त भी कुछ भी कर सकता है? मेहरनिगार का जवाब वाकई गौर तलब था। जो शख्स अरवाए खबीसा पर हुक्मरानी करता रहा हो, जिसने गुरुनाथ जैसी शख्सियत को शेर के रूप में अपना चौकीदार बना रखा था, वो यकीनन किसी वक्त भी कुछ भी कर सकता है। अच्छा मेहर, एक बात बतलाओ, मैं पुरसोच लहजे में बोला। पूछो, शायद साधुलाल सिंह तक पहुंचने की कोई राह निकल आए। तुमने सूरज की रोशनी में समाधि का जायजा लिया था तो फिर क्या अंदाजा कायम किया था? यही कि घड़ी की एक सिमत में उतराई है और ढलान कितनी नीचे है और इसके बाद क्या है, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन ना जाने क्यों मुझे यूं महसूस हुआ था कि साधुलाल सिंह जमीन ही में कहीं मौजूद है। मैंने दोहरी वजूहात की बिना पर अंदर जाना मुनासिब नहीं समझा था। अव्वल ये कि अब्दुल जलील तनहा रह जाता
اور چڑیلوں یا کسی پچل پیری کی خوراک بن جاتا۔ دوم یہ کہ میرا حوصلہ نہ ہوا کہ میں سمادھی کے دلان پر اتروں، ہو سکتا ہے کٹھن یا حبس کی جاتی مجھے لے ڈوبے۔ ارے یہ جلیل کہاں گیا؟ میں اچانک ہی چونک پڑا۔ میرے چونکنے پر میں نگار بھی متوجہ ہو گئی۔ ہم دونوں اٹھ کھڑے ہوئے اور دیوانہ وار چاروں طرف تکنے لگے۔ جہاں تک زنبیل کی روشنی کا تعلق تھا وہاں تک جلیل کا وجود بھی نہیں تھا، اور جہاں سے اندھیرے شروع ہوتے تھے وہاں ایک ابدی سکوت مسلط محسوس ہوتا تھا۔ اچانک مہر نگار چلا پڑی، وہ دیکھو حامد، ندی کی طرف۔ میں نے چونک کر اس طرف دیکھا۔ ندی کا کنارہ ہم سے صرف چند قدموں کے فاصلے پر تھا۔ اس سے تھوڑا سا آگے سطح آب پر کوئی 40-50 فٹ کی بلندی پر عبدالجلیل کا جسم معلق نظر اس لیے آیا کہ اسے دودھیائی روشنی نے احاطے میں لیا ہوا تھا۔ جلیل اسی طرح چت اور لمبا لیٹا ہوا تھا۔ وہ کسی میت کی طرح بے حس و حرکت تھا، حتیٰ کہ اس کی باہیں بھی ٹانگوں اور جسم کی طرح اکڑی ہوئی تھی۔ مہر نگار کی کیفیت تو جو ہوگی سو ہوگی، لیکن میرے دماغ پر ہزاروں چنگاریاں رقص کرنے لگی تھی۔ میرا دل ٹبک ٹو کرنے لگا تھا اور میرا سینہ لوہار کی دھونکنی بن چکا تھا۔ پہلا خدشہ جس نے مجھے جرا کر رکھ دیا تھا وہی کہ عبدالجلیل مر تو نہیں گیا۔ دوسرا یہ کہ زنبیل کی روشنی میں ہماری نظروں کے سامنے سے جلیل کس طرح کسی انجانی قوت کے زیر اثر چلا گیا۔ ہا 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 ہا! اچانک چاروں طرف سے مردانہ کہکوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ تم بہت ہی خود سر ہو چکے تھے حامد علی، کہہ کے رکتے ہی جو آواز گونجنے لگی تھی وہ سادھو لال سنگھ کی تھی۔ میں نے تمہیں زندہ چھوڑ کر غلطی کی تھی، صرف تمہاری دیوانگی سے لطف اندوز ہونا چاہتا تھا۔ تو کیا سمجھتا تھا کہ سادھو لال سنگھ پر فتح پا لے گا؟ میرے بھکتوں اور مجھے سجدہ کرنے والوں کو مٹا کر تو خود کو بہت بڑا شکتی مان سمجھ بیٹھا تھا۔ ارے چھورے، میں تجھے چٹکی میں مٹا دوں گا۔ اب تجھے ہوش و حواس میں رکھتے ہوئے تیرا سر پھوڑوں گا، تیرا بھیجا کھاؤں گا، تیرے لہو سے اپنی پیاس بجھاؤں گا۔ دیکھ لے رادھو کا انجام۔ اگر تو اس کی زندگی چاہتا ہے تو کھول اپنی کمر پیٹی کو، کھول دے اور تلوار کو دور پھینک دے۔ نہیں سادھو لال، میں دونوں ہاتھوں کا بمبو بنا کر چلایا، تو جلیل کو کچھ نہیں کرے گا۔ میں نے جملہ مکمل کر دیا۔ چلا مت چھوڑے، آہستہ بول کہ میں بہرا نہیں ہوں۔ میں ماؤں کے پیٹ میں مچلتے ہوئے بچوں کی آوازیں بھی سن لیتا ہوں۔ چل پھینک دے تلوار۔ میں نے پنکتے انداز میں مہر نگار کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر بھی بے بسی کے آثار تھے۔ وہ اضطراری کیفیت میں اپنی ہتھیلیاں مل رہی تھی۔ اسے عبدالجلیل کی طرف تکتے پا کر میں نے اپنی کمر سے لپٹا ہوا رومال کھولنا شروع کر دیا۔ یہ کیا کرنے لگے ہو؟ مہر نگار مضطرب لہجے میں بولی۔ تلوار کو کمر بند کی قید سے آزاد کر رہا ہوں، میں نے کانپتے لہجے میں کہا۔ پاگل ہوئے ہو؟ یہ مرشد بابا کا دیا ہوا تحفہ ہے حامد، اسے خود سے الگ نہ کرو۔ مجبوری ہے مہر نگار، عبدالجلیل ایک نو مسلم لڑکا ہے، میں اسے بے بسی کی موت مرتے نہیں دیکھ سکتا۔ کہتے ہوئے میں نے تلوار کو نیام سمیت دور اچھال دیا۔ پھر یہ دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھیلی کی پھیلی رہ گئیں کہ تلوار نیام سمیت زمین پر گرنے کی بجائے فضا میں معلق ہے۔ بہت خوب، اب اس لڑکی سے چاقو بھی چھین کر پھینک دو۔ نہیں، میں فیصلہ کن لہجے میں بولا۔ جو چیز میری تھی تمہارے کہنے سے میں نے پھینک دی، جو چیز میری نہیں ہے وہ میں چھین نہیں سکتا۔ لیکن تم نے تلوار کہاں پھینکا ہے؟ مجھے نظر کیوں نہیں آ رہی؟ اب کے آواز میں تشویش تھی۔ سادھو لال، تو بول رہا ہے، میں سن رہا ہوں، تو ہمیں دیکھ رہا ہے مگر ہم تجھے نہیں دیکھ پا رہے۔ اسی طرح وہ تلوار ایک عطیہ تھی، تو نے کہا پھینک دو، میں نے پھینک دی۔ اب تو بھی نہیں دیکھ سکتا تو بھلا میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ تیرے پاس شکتی ہے اور میرے پاس توانائی ہے، اپنا وعدہ پورا کر اور جلیل کو چھوڑ دے۔ میں نے گول مول گفتگو اس لیے کی کہ میں تلوار کو بآسانی دیکھ رہا تھا اور غیر محسوس طور پر تلوار سے قریب ہو رہا تھا۔ اچھا لے، میں رادھو کو آزاد کرنے لگا ہوں۔ آواز محتوم ہو گئی اور جلیل تیزی سے گرنے لگا۔ اسے اس طرح گرتا دیکھ کر میرا ذہن ہزاروں فٹ کی بلندیوں سے کلابازیاں سی کھاتا محسوس ہوا۔ میں محسوس کر چکا تھا کہ جلیل بے سدھ ہے۔ وہ اگر ندی میں گر پڑا تو ندی کا پانی اس کی پیٹھ کی چمڑی پھاڑ دے گا۔ میں نے بنا سوچے ندی کی طرف دوڑ لگا دی۔ ابھی دوڑ لگائی ہی تھی کہ اچانک زمین سے روشنی کا ایک ہالا پھوٹا اور آن واحد میں روشنی غائب ہو گئی اور ایک لمبا ترنگا بھاری بھرکم انسانی وجود ظاہر ہو گیا۔ ایسا ہوتے دیکھ کر میں نے شدید خوف کا مظاہرہ کیا اور گھبراتے ہوئے انداز میں ادھر ادھر لڑکھڑانے لگا۔
ورنہ حقیقت یہ تھی کہ میں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ساتھ تلوار سے قریب ہوتا گیا۔ میں مطمئن اس لیے بھی ہو گیا تھا کہ جلیل سطح آب پر گرنے نہیں پایا تھا، بلکہ سطح آب سے کچھ اوپر ہی رک گیا تھا۔ ایسا کیوں اور کیسے ہوا، یہ تو مجھے تبھی معلوم ہو سکے گا جب اس نئے آفتاب سے چھٹکارا پالوں گا۔ پھر ایک جھماکہ ہوا، پھر ایک جھماکہ ہوا، پھر ہوا، اور اسی طرح 7 روشن جھماکے ہوئے، اور 7 گرانڈیل قوی ہیکل انسانی وجود ظاہر ہو گئے اور میرے گرد گھیرا ڈالنے لگے۔ سادھو لال، میں نے ایک جگہ ٹک کر پکارا، تیرے قریب ہی ہوں۔ جواب فوری ہی مل گیا، اور سادھو لال ساتوں وجود کی پشت پر کھڑا دکھائی دیا۔ ساتوں بظاہر انسان ہی تھے، ان کے جسم پر سوائے لنگوٹ کے اور کوئی کپڑا نہ تھا۔ ان کے جسم بلور کی طرح چمک رہے تھے، ہر ایک کی آنکھیں شعلہ بار تھیں۔ وہ کلین شیو تھے، مگر ان کے سر کے بال بہت ہی لمبے اور گھنے تھے۔ ان کے ہاتھوں کی انگلیاں بھی بہت ہی لمبی اور موٹی موٹی تھیں۔ سادھو لال کا چہرہ بھی صاف نظر آ رہا تھا، اس کی آنکھیں انگاری کی طرح دہک رہی تھیں، اور اس کے لبوں پر حقارت بھری مسکراہٹ تھی۔ یہ ساتوں انسانی صورت میں بھوت ہے حامد، یہ تجھے اس طرح جکڑ لیں گے کہ تو ذرا سا بھی حرکت نہیں کر سکے گا۔ یہ دیکھ، کہتے ہوئے اس نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کر لیے۔ اس کے ایک ہاتھ میں ٹوکا تھا اور دوسرے ہاتھ میں چھوٹا سا چمٹا تھا۔ اس ٹوکے سے تیری کھوپڑی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دوں گا، اور اس چمٹے سے تیرا بھیجا نکال کر چباؤں گا۔ تیرے سر سے جو خون بہے گا وہ یہ ساتوں بھوت پی جائیں گے۔ اس کے بعد اس نے ہنسنا شروع کر دیا۔ میرے لبوں پر بھی حقارت بھری مسکراہٹ ابھر آئی تھی، اس لیے کہ میں تلوار کے بہت ہی قریب پہنچ چکا تھا، اور ہاتھ لمبا کیے بغیر بڑی آسانی سے قبضہ پکڑ کر تلوار کو نیام سے کھینچ سکتا تھا۔ اچھی بات ہے سادھو لال، تو اپنی یہ حسرت بھی پوری کر لے، میں نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ لاپرواہی سے اس لیے کہ سادھو لال کے جسم سے پھوٹنے والی روشنی میں نے مہر نگار کو دیکھ لیا تھا، جو سادھو لال کی پشت پر اپنا چاقو تانے کھڑی تھی۔ پھر ساتوں بتنے بھیڑیے کی طرح گھراتے ہوئے مجھ پر جھپٹ پڑے۔ جھپٹے ہی تھے کہ میں نے تلوار کا قبضہ پکڑ کر تلوار کھینچ لی، اور اللہ اکبر کا فلک شگاف نعرہ لگاتے ہوئے سامنے والے دونوں بتروں کی گردنوں پر کاری ضرب لگا دی۔ کھچاک سے دونوں بتروں کی گردنیں کٹ گئیں، لیکن میں ان کی گردنیں کٹنے کا تماشا دیکھے بغیر بجلی کی سی تیزی سے پینترا بدلا، اور پینترا بدل کر جھپٹ جھپٹ کر ایک ایک پر حملہ کرتا رہا۔ کسی کا بازو کاٹا، کسی کا سر کاٹا، اور کسی کو کمر کی طرف سے 2 ٹکڑے کر دیا۔ یہ سب کچھ تو تھا ہی، اس سے قطع نظر پورے ویرانے میں ایک قیامت سی مچ گئی تھی۔ اس قدر شور اٹھا جیسے جنگ عظیم چھڑ گئی ہو۔ فضا تھرانے لگی، زمین ہلتی محسوس ہوئی، سماعت شکن کڑاکے ہونے لگے۔ ذرا سی دیر میں ساتوں بھوت زمین پر پڑے بسمل کی طرح تڑپنے لگے تھے۔ ان کے جسموں سے بلوری رنگت آگ کی طرح سرخ ہو چکی تھی، ان کی شکلیں بھی بدل چکی تھیں۔ کٹے ہوئے سروں پر ان کی آنکھیں ماتھے پر نظر آئیں، ان کے بازوؤں اور جسموں پر ریچھ کی طرح کے بال تھے، اور ان کے کٹے ہوئے اعضاء سے پھت پھت کی آواز سے خون بہہ جا رہا تھا۔ مہر نگار، بھوتوں سے مطمئن ہو کر میں نے آواز لگائی۔ میں حامد علی کا جواب سن کر مسکرا دی۔ محسوس کیے بنا نہ رہی کہ حامد سادھو لال کو اپنی باتوں سے بہلاتے ہوئے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ فضا میں معلق تلوار کی طرف بڑھ رہا ہے۔ مطمئن ہو کر میں ندی کی طرف بڑھ گئی۔ ندی کی طرف اس لیے کہ میری آنکھوں سے نکلنے والی دونوں شعاؤں نے آن واحد میں جلیل کو کیچ کر لیا تھا، اور وہ تو سطح آپ سے بمشکل 1.5 فٹ اوپر ہی رک گیا تھا۔ چند لمحوں بعد ہی جلیل کا وجود فضا ہی میں تیرتے ہوئے بڑی آہستگی سے اس چادر پر آن ٹکا جس پر وہ لیٹا ہوا تھا، یا شاید سو چکا تھا۔ پھر جیسے ہی دونوں شعائیں میری آنکھوں کی طرف لپکیں، میں نے ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ دیا۔ کمرو بھائی، میں سادھو لال کی آواز تو سن رہی ہوں، مگر اسے دیکھ نہیں سکتی۔ بھائی، مجھے سادھو لال دکھلا دو، ملتجیانہ لہجے میں کہتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے ہاتھ ہٹا دیا۔ فی الفور مجھے ایک جھٹکا لگا، جیسے ٹھنڈی ہوا کا ایک طاقتور جھونکا میرے جسم سے ٹکرا گیا ہو۔ دونوں شعائیں میری آنکھوں میں داخل ہو چکی تھیں، اور شب کی سیاہی میں ڈوبا ہوا پورا علاقہ مجھے دن کی طرح روشن نظر آیا۔ میں نے دیکھا سادھو لال سنگھ سمادھی کے کنارے کھڑا ہے، اور گڑے سے ایک لمبا تڑنگا محیب صورت کوئی وجود نکل رہا ہے۔ وہ صرف لنگوٹ پہنے تھا، اس کے سارے جسم پر گھنے اور سیاہ بال تھے۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں بہت ہی لمبی اور موٹی تھیں۔ سب سے حیرت انگیز منظر یہ تھا کہ اس کی آنکھیں اس کے ماتھے پر تھیں۔ سادھو لال نے مسکراتے ہوئے اسے حامد علی کی طرف بڑھنے کا اشارہ کر دیا۔
اس نے اشارہ کیا ہی تھا کہ عجیب الخلقت وجود بلور کی طرح چمک اٹھا اور الواحد میں حامد کے قریب پہنچ گیا۔ اسی طرح یکے بعد دیگر 7 وجود سمادھی سے نکل کر حامد کے قریب پہنچ گئے۔ بھائی، میں سعدو لال کے قریب ہونا چاہتی ہوں، لیکن اس طرح کہ سعدو لال مجھے دیکھ نہ سکے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حامد علی سعدو لال کو پکار رہا تھا۔ ابھی حامد کے جملے کا آخری لفظ حامد کے حلق میں ہی تھا کہ میں نے سعدو لال کو ہوا سے بھی زیادہ تیزی سے 7 عجیب الخلقت وجودوں کی پشت پر پہنچتے دیکھا، اور پھر میرے جسم کو ایک ہلکا سا جھٹکا لگا اور میں پلک جھپکنے کی دیر میں سعدو لال کی پشت پر پہنچ گئی۔ حامد اور سعدو لال کے مابین گفتگو کا سلسلہ جاری ہی تھا کہ میں نے کمر بند سے اپنا چاقو کھینچ لیا، کھولا اور گھوم کر سعدو لال کے سامنے پہنچ گئی۔ سعدو لال اپنے بتوں کی گردنیں اور اوضاع کرتے دیکھ کر بونچکا سا ہو کر رہ گیا تھا۔ روکا اور چمٹا اس کے ہاتھوں میں ہی رہ گیا تھا، یوں لگا جیسے وہ بے جان سا مجسمہ بن گیا ہو۔ مجھے تو وہ دیکھ ہی نہیں پا رہا تھا، اس کی تمام تر توجہ بتوں پر مرکوز تھی۔ روکا اور چمٹا اس کے ہاتھوں سے گر پڑا، لیکن اسے خبر تک نہ ہو سکی۔ بھائی، میرے گرد کا پردہ ہٹا دو، میں سرسراتی آواز میں بولی۔ تم مہر نگار۔ سعدو لال نے مجھے دیکھا، دیکھتے ہی اس کے مکروہ چہرے کی تمام تر سرخی موت کی سفیدی میں بدل گئی۔ ہاں مہر نگار، تمہاری موت۔ بہت سے بے گناہ انسانوں کو قتل کیا ہے تو نے، بہت سے جوان مردوں اور عورتوں کو پاگل بنایا ہوا ہے تو نے، نہ جانے کتنے معصوم بچوں کو مارا ہے تو نے۔ لے سنبھل، کہتے ہوئے میں نے بجلی کی سی تیزی سے چاقو اس کے پیٹ میں گھوم دیا اور نیچی کی طرف لمبا چرکا لگا کر چاقو کھینچ لیا۔ بہت ہی کربناک کراہ نکلی سعدو لال کے لبوں سے۔ شدت درد سے لرزتے ہوئے اس نے دونوں ہاتھ اپنی پیٹھ پر جما دیے۔ اس کے چہرے پر کرب اذیت کی لاتعداد جھریاں پڑ گئیں۔ آج اس کی گردن میں کوئی سانپ نہیں تھا۔ اس نے اس شدت سے دانت پر دانت جما دیے کہ اس کے مساموں کی ہڈیاں تک ابھر آئیں۔ اس کے وجود سے چھٹنے والی روشنی ایک دم سے غائب ہو گئی۔ اچانک میں پھرکی کی طرح گھومی اور چاقو کی دھار کو اس طرح لہرایا کہ سعدو لال کا نرخرا کٹ گیا اور اس کے نرخرے اور لبوں سے خرخراہٹیں سے نکلنے لگیں۔ اس کے بعد مجھ پر گویا جنون سا سوار ہو گیا اور میں اچھل اچھل کر اندھا دھند اس پر چاقو برساتی رہی۔ مہر نگار، حامد کی آواز سنتے ہی میں چونک پڑی۔ میں یہی ہوں حامد، میں نے سعدو لال کو مار ڈالا ہے۔ اندازاً شب کے 12 بج رہے ہوں گے۔ میری ضمیر روشن ہو چکی تھی۔ حامد علی میرے قریب کھڑا ہوا عجیب سی نظروں سے سعدو لال کو تک رہا تھا، جو زمین پر بے حس و حرکت پڑا تھا۔ اس کی شکل بہت ہی مہیب ہو چکی تھی۔ وہ انسان تو لگ ہی نہیں رہا تھا، کتا یا بھیڑیا بھی نہیں لگ رہا تھا۔ تاہم کوئی بھی کمزور دل شخص اس کی طرف دیکھنے کے بعد ہوش میں نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کا پورا جسم چھد چکا تھا اور اس کے جسم سے اس قدر خون بہا تھا کہ زمین کو بہت بڑا حصہ لالا زار بن چکا تھا۔ دوسری طرف سعدو لال کے 7 غلام بتوں کو آگ نے پکڑ لیا تھا۔ ان کے سر اور بازو دھڑ سمیت آگ کی لپیٹ میں تھے۔ چونکہ سعدو لال سنگھ مر چکا تھا، اس لیے اس کا سحر بھی جلیل سے اتر چکا تھا۔ وہ نہ صرف اٹھ کھڑا ہوا تھا بلکہ ہماری طرف ہی بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ اس کے علاوہ ندی کنارے حد نظر تک زمین سے، بیری کے جنگل سے اور سمادھی سے سینکڑوں شعلے ابھر ابھر کر تاریک فضاؤں میں محدوم ہو رہے تھے۔ وہ یقیناً بدروحیں تھیں جو سعدو لال کے مرتے ہی آزاد ہو کر بھاگ رہی تھیں۔ مزید نصف گھنٹے بعد ہم چادر پر بیٹھے ہوئے مستقبل کا پروگرام بنا رہے تھے۔ دیکھو عبد الجلیل، کسی قسم کی فکر نہ کرنا، مانا کہ دنیا میں شیطان کی تعداد انسانوں سے دگنی تگنی ہے۔ یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ جدید سائنس نے ان کے وجود کا اقرار کر چکی ہے، تاہم ہمیں جس شیطان سے خطرہ تھا اللہ تعالیٰ نے اسے مٹا دیا ہے۔ اب اس کی لاش کو گدھ کھائیں گے اور ہمیں دعا دیں گے۔ میرے بابا کا نور پور کے عصرت حال بازار میں وسیع کاروبار ہے، دکانیں ہیں اور گودام ہیں، تمہیں ملازمت بھی مل جائے گی، اور جب تک تمہیں اپنا گھر نہیں مل جاتا تم میرے ساتھ ہی میرے گھر میں ہی میرے بھائی بن کر رہو گے۔ انشاءاللہ ہم صبح کی نماز پڑھ کر یہاں سے مرشد بابا کے آستانے کی طرف چل دیں گے۔ اس سے پہلے ہم سمادھی والا گڑھا ضرور اکھاڑ دیں گے۔ مجھے امید ہے کہ سبز پوش بابا بھی ہمیں مرشد بابا کے آستانے پر مل جائیں گے۔ مجھے صرف ایک بات کی چنتا ہے، وہ یہ کہ مہر نگار کے ساتھ مکتب میں پڑھنے والے اس کے بھائی قمر الدین سے میری تفصیلی ملاقات نہیں ہو سکی ہے۔ چنتا نہ کرو حامد، مہر نگار بول اٹھی۔
کمرو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ سادھو لال سنگھ کی موت کے بعد وہ ہم سے ضرور آن ملے گا۔ اگر واقعی ہمارے لیے خطرات مٹ چکے ہیں تو وہ ضرور ہم سے آن ملے گا۔ اچھا بس 10 بار درود شریف پڑھ لو، ایک بار آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر اور چاروں طرف دم پھونک دو۔ میرے بابا کہتے ہیں کہ احادیث میں آیا ہے کہ جو اس طرح کر لیتا ہے وہ صبح تک اللہ کی حفظ و امان میں رہتا ہے۔ ختم شد۔ دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نیو اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ شکریہ۔